अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम बासित साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ईरान के पैलेस्टाइन को लेकर, फ़लस्तीन की पॉलिसी को लेकर कोई इसमें तब्दीली वाक़ई हुई है, और अफ़गानिस्तान और रशिया के माबैन होने वाले दिफाई मुआहदे पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में बात होगी तहरीक तालिबान हिंदुस्तान की, जिसने हालिया दौर में 2 दहशतगर्दाना हमले भी किए हैं। तो इन्हीं मौज़ूआत के साथ आगाज़ करेंगे आज के डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हर वीक हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि मुआहिदा हो जाएगा, अभी हुआ, लेकिन ये बदस्तूर इल्तवा का शिकार ही हुए जा रहा है। तो क्या ऐसे कोई शवाहिद सामने आए हैं हमारे कि जिनको देखकर हम ये कह सकें कि ईरान की जो फ़लस्तीन पर पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं? ये तो आपने बड़ा अहम नुक्ता आज उठाया है, अल्लाह खैर करे। आपको क्यों ऐसे लगा कि ईरान की फ़लस्तीन की पॉलिसी में कुछ तब्दीली आना चाह रही है? कुछ लेबनान की भी बात होती है। सीज़ फायर में के स्टडी को अगर हम देखें तो उसमें बदस्तूर एक लेबनान एक कंडीशन है, लेकिन पैलेस्टाइन उस धड़ल्ले से हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अगर हम देखें इसकी डेप्थ में जाएं तो पैलेस्टाइन ही वो सिचुएशन थी, एक कॉज थी कि जिसकी बेस पर पूरा मिडिल ईस्ट जो है उसका नक्शा आज इस किस्म का हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके बहुत सी पहलू हैं जिसको सामने रख के हमें बात करना पड़ेगी। पहले तो ये भी आप देखिए कि ईरान के अंदर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। ख़ास तौर पे जो पिछले साल 12 दिनों की जंग हुई जून के माह में, और जिसमें ईरान की जो एटमी तनसीबात थी उनको तबाह किया गया था, उसके बाद से ईरान ने पूरी अपनी एक स्ट्रेटजी तब्दील की। क्योंकि उसी जंग के बाद अगर आप देखिए ना, तो फिर जनवरी इस साल जो हंगामे हुए ईरान में, उसमें काफ़ी लोगों को मारा भी गया। हाँ जी। इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ कह लें, जो भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस। तो लेकिन जंग के फौरी बाद, जून की जंग के बाद, ईरान की जो पूरी एक क़यादत थी, उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि उनको यकीन था कि जंग तो दोबारा होनी है कहीं किसी न किसी मरहले में। क्योंकि गज़ा का मामला भी चल रहा था, तमाम मामला चल रहे थे, हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ भी मामला चल रहे थे। तो वो एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। तो जो उनको टाइम पीरियड मिला जून से लेकर फरवरी तक, उन्होंने बाकायदा तैयारी कर ली। सही। अच्छा, अब जनवरी फरवरी में जब ये जंग शुरू हुई, तो अगर आप देखिए तो ईरान के अंदर भी रेवोल्यूशन के हवाले से जो नैरेटिव बन रहा है वो रेवोल्यूशन का नहीं है। वो ईरान का नेशनलिज्म के बारे में बात हो रही है, सिविलाइजेशन की बात हो रही है, ईरान के नेशनलिज्म की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम तो 5-6 हज़ार साल पुराना हमारी सिविलाइजेशन है, आप कहाँ से उड़ के आए हैं? तो ट्रिगर भी तो सिविलाइजेशन को किया गया था ना? किया गया था ना, तो उसमें एक पूरा नेशनलिज्म सामने उभर के आया, ईरानियन या पर्शियन नेशनलिज्म। उसमें अगर आप देखिए तो अभी भी जो पहले एम्फेसिस इनकलाब का था, मतलब जो मैं देख रहा हूँ, बल्कि आपसे ऑफ स्टेज बात भी हुई थी कि अगर आप देखिए तो ईरान में अब बहुत से में जो वीडियो क्लिप्स नज़र आते हैं, उसमें अब हिजाब पे इतना कोई एम्फेसिस हमें नज़र नहीं आता। मतलब हमें ख़वातीन अब हिजाब के बग़ैर भी ईरान की सड़कों पर चलते हुए नज़र आ रही हैं। जो पहले एम्फेसिस था वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि ईरान की हुकूमत भी इस वक्त ये नहीं चाहती कि उन इशू से बात करे जिससे नेशनलिज्म कमज़ोर हो। ये पहली बात जहन में रहे, जो जिस तरह मैं देख रहा हूँ। सही। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन से नेशनलिज्म की जानिब, यानी ये कि रेवोल्यूशन, जो नई एक जनरेशन वहाँ पैदा हुई है जिसने रेवोल्यूशन नहीं देखा, जो रेवोल्यूशन के बाद पैदा हुई, अब वो जो लोग हैं वो इस हुकूमत को, या जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बना है 79 80 में जब बना था, उसको, उससे कोई इख्तलाफ उस तरह नहीं रखते देखा जाए तो। वो अब इसी को ही ईरान समझते हैं और यही उनके लिए रियासत भी है। राइट। तो हमारे जहनों में हो सकता है कि हम पुराना जो तारीख़ पढ़ते हैं या जिन्होंने इस्लामी इनकलाब देखा है,
وہ شاید اس کو ڈسٹنکشن اسی کر سکیں. لیکن اب ایک نیا ایران ہمارے سامنے آ رہا ہے جو کہ شاید اس طرح ریولوشن پہ اس طرح اس کا ایمفیسس نہ ہو. یہ ٹھیک ہے کہ وہ جو بھی حکومت آئے گی, جو بھی سسٹم ہوگا ایران میں, وہ پریزرو کرے گا اس آئین کو جو ہر حکومت کرتی ہے. چین بھی کرتا ہے, نارتھ کوریا بھی کرے گا, روس بھی کرتا ہے. وہ جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے ان کے حساب سے وہی ریاست کی کنٹینیویشن کے لیے ضروری ہے. تو اب وہ ریولوشن پہ یا اسلام پہ, ریلیجن پہ اتنا ایمفیسس ہے کہ نہیں, دیٹ از ایک الگ بحث ہے. لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایران کے اندر, اس میں بہت سی تبدیلیاں آئیں گی ود دا پیسج آف ٹائم. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایران میں خود ریکنسٹرکشن کا کام کس طرح آگے چلتا ہے, اکانومی کو کس طرح لے کر جاتے ہیں. مطلب ملیٹریلی تو بڑا آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایران کی بہت بڑی کامیابی, جو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ایران کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ جو ریولوشن ہے, جو رجیم ہے, وہ اگر اپنے آپ کو بچا لیتی ہے تمام چیزوں سے, تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی اس کی جنگ میں کامیابی ہے. یہ ہم نے پہلے دن کہا تھا. تو اب ایران کو وکٹری تو مل گئی, رجیم سسٹین ہو گئی, بلکہ ہارموز نے تو سارا بالکل کیریکٹر ہی تبدیل کر دیا. اب ایک اسٹیل میٹ کسی سچویشن ہے, اس میں ایران جو ہے وہ اور امریکہ لگتا یہ ہے کہ دونوں برابری کی سطح پہ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ کچھ معاملات میں تو ایران کو یہ خیال ہے, اور کسی حد تک شاید درست بھی ہے, کہ اس کو اپر ہینڈ ہے. ٹھیک ہے, بہت لیتھل ایک فورس امریکہ کے پاس موجود ہے کہ وہ ایران میں مزید تباہی پھیلا سکے, لیکن اس کا بھی نتیجہ تو نکلے گا نہیں. ابھی دیکھیں نا, کیشم جو آئی لینڈ ہے, جزیرہ, اس پہ حملہ کیا امریکہ نے, تو انہوں نے فوراً کویت ایئرپورٹ پہ حملہ کر دیا ایران نے. تو تباہی تو اب ایران کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ تباہی مچا سکے اس پورے خطے میں, جو کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اب یہ سارے جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ ریولوشن یا جو اسلامک ریولوشن کے جو ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ابھی تک ایک فورسفل طریقے سے اس کو آگے لے جانے والی چیزیں تھیں, وہ ذرا قدرے کم ہوئی ہیں. لیکن اسی وجہ سے اگر جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف میں آ جاتا ہوں. آپ نے بھی بالکل صحیح کہا کہ ابھی بھی دیکھیے سیز فائر کی باتیں تو ہو رہی ہیں, اور ایران کا یہ کہنا کہ یہ سیز فائر صرف ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان نہیں ہوگی, بلکہ یہ سیز فائر تمام فرنٹس پہ ہوگی. اب تمام فرنٹس کی جب وہ بات کرتے ہیں تو اس میں لبنان یا لیبنان میں حزب اللہ سر فہرست ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک لیبنان میں جنگ بندی نہیں ہوتی تو باقی جنگ بندی بھی ہمیں قبول نہیں ہے. اب امریکہ میں چوتھا راؤنڈ ہو گیا ہے لیبنان اور اسرائیل کے درمیان. امریکہ اس کو میڈیٹ کر رہا ہے اور ڈائریکٹ ٹاکس ہیں, اور یہ پہلی دفعہ چوتھا راؤنڈ جو پچھلے ہفتے ہوا, بلکہ اس ہفتے ہوا, یہ پہلی دفعہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے مذاکرات شفٹ ہو کے پینٹاگون پہ آ گئے. اچھا, یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ حزب اللہ اس میں شامل ہی نہیں ہے, جن کو آپ نے ڈسارم کرنا ہے. اور حزب اللہ کوئی صرف ملٹری پارٹی نہیں, ملٹری آرگنائزیشن نہیں ہے, بلکہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے. تو وہ ان مذاکرات کو مان ہی نہیں رہی. لیکن اب شاید لگتا ہے کہ پینٹاگون, کیونکہ لیبنان کی حکومت کے پاس تو ایک کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو ڈسارم کر سکے, تو وہ اب امریکہ کے حد تک اس میں انوالو ہوگا, وہ اب آگے آنے والے دن ہمیں بتائیں گے. لیکن یہ بھی عجیب طرفہ تماشا ہے کہ پچھلے کئی دنوں, ایک دو ماہ سے کہا ہے کہ سیز فائر ہے, لیکن آئے دن اسرائیل لیبنان پہ حملے کر رہا ہے. اسی طرح جو ہے, بلکہ حملے کیا ہیں, وہ تو لیتانی ریور کے پہلے ساؤتھ میں معاملہ تھا نا, اب تو وہ نارتھ کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو ایک پورا سیز فائر کا ایک ڈھکوسلا ہی ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ لیبنان کی جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں ڈیلیور نہیں کر سکتی انلیس کہ لیبنان کے اندر ایک پروسیس شروع ہو جس میں حزب اللہ, ساری جو پارٹیاں ہیں, وہ ایک آل پارٹی کانفرنس ٹائپ چیز ہو, اور اس میں ایک متفقہ فیصلہ کیا جائے.
کیونکہ اس کا خطرہ یہ ہے نا اگر اس طرح انہوں نے کام شروع کیے تو پھر سول وار بھی شروع ہو سکتی ہے دوبارہ لیبنان، اور لیبنان پہلے بھی ان فیزز سے گزر چکا ہے جی تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لیبنان میں وہ دوبارہ خانہ جنگی والی صورتحال پیدا ہو. لیکن جب تک حزب اللہ آن بورڈ نہیں ہے اس وقت تک ڈسارمنٹ ہو نہیں سکتی، ان کو آپ ڈسارم کر نہیں سکتے. اب ایران کا دیکھیے جس طرح آپ نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ کہتے تو ہیں کہ تمام فرنٹس پہ سیز فائر ہو، لیکن ابھی تک جو بلکہ کل بھی اسرائیل نے غزہ پہ بھی حملہ کیا، ٹھیک ہے، وہاں بھی لوگوں کو شہید کیا. وہ بورڈ آف پیس بنا اپریل میں، جو کچھ ہوا اس سال سیز فائر اناؤنس ہوا، لیکن اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد بھی ابھی تک بھی اپریل سے لے کر آج تک تقریباً نہیں، اپریل سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، سوری، پچھلے سال اکتوبر 10 اکتوبر سے لے کر جی ابھی تک بھی تقریباً کوئی 1000 کے قریب غزہ میں لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے. بالکل. تو یہ کیسا سیز فائر ہے ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر اسرائیل اس کو 70% جو ہے غزہ کو کنٹرول بھی کرنا چاہتا ہے. اب ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران حزب اللہ کی تو بات کر رہا ہے کہ یہاں حزب اللہ کے خلاف جو کاروائیاں اسرائیل کر رہا ہے اس کو روکے، لیکن غزہ کا نام نہیں لے رہا. اس سے ایک تاثر تو بالکل ملتا ہے کہ اسرائیل کو اتنا، ایران کو اب اتنا شاید وہ معاملہ نہیں ہے حماس کے کانٹیکس میں یا اسلامی جہاد کے معاملات میں کہ وہ اس پہ کوئی اتنا ایمفیسس دے. اس میں تھوڑا بہت روس کا کردار بھی ہے، کیونکہ عباس عراقی جب گئے تھے اور ان کی اپنے جو منصب ہے روس کے لاوروف اور پریزیڈنٹ پوٹن سے ہی ملاقات ہوئی تھی، تو کچھ خبریں ماسکو سے بھی آ رہی ہیں کہ ایران کو یہ کہا کہ بھئی آپ تھوڑا سا فلسطین کے معاملے میں اپنی پالیسی تبدیل کریں، کم از کم حماس سے جو آپ اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیتے ہیں وہ ذرا مت دیجیے، کیونکہ اس سے خلیجی ممالک اور دنیا میں بھی ایک لحاظ سے ایک خلجان سا یا ہیجان کسی کیفیت پائی جاتی ہے. تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ فی الحال اس سے اپنے آپ کو وڈرا کریں. اور ایران کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ جو شیعہ پراکسیز ہیں ان کی ویسٹ ایشیا میں، لیبنان میں حزب اللہ اور عراق میں ملیشیاز اور پھر جو ہے یمن میں ہوتیز، وہاں تو وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ان کے وہ ایسٹس ہیں جن کو وہ کسی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں وقت آنے پہ. ایران کو دیکھیے یہی پرابلم ہوا. ایران کو میرے خیال میں تھوڑا بہت ریفلیکشن انہوں نے کیا ہوگا کہ جب اسرائیل نے حماس پہ حملہ کیا تھا 7 اکتوبر کے بعد، تو ان کو چاہیے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت یہ سارے لوگ اسرائیل کے خلاف یکجا ہوتے اور کرتے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے. لیکن ایران کے بعد جب یہ ایران پہ حملہ شروع ہوا 28 فروری کو، تو آپ نے دیکھا کہ حزب اللہ نے فوری طور پہ ریئیکٹ کیا. جی. تو یہ چونکہ ایک شیعہ ایلیمنٹ ہے اس میں، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، جو حزب اللہ بھی ہے وہ بھی ایران کے سپورٹ سے ہی چل رہا ہے، ہوتیز کا بھی یہی حال ہے، اور ایران میں جو عراق میں جو ملیشیاز ہیں ان کا بھی یہی ہے معاملہ. کیونکہ عراق کی گورنمنٹ بھی آپ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ شیعہ میجورٹی ہے وہاں پہ، وہ ایشوز نہیں ہیں. لیکن یہ لگتا کچھ یہ ہے، اور آپ کی آبزرویشن درست ہے کہ اس وقت کم از کم ہمیں لگتا ہے کہ ایران فلسطین کے معاملے میں اس طرح وسیفرسلی یا بہت زور سے اسٹائیڈنٹلی اس طرح نہیں کر رہا جس طرح حزب اللہ یا باقی جو خاص طور پہ لیبنان کے معاملے میں جو اس کی پوزیشن. لیکن اگر ایسا ہی چلتا ہے باسط صاحب تو میرے خیال سے دیر پا امن کا قیام ممکن نہیں ہے جب تک مسئلہ فلسطین جو ہے وہ اپنی جگہ بات اس کا پائیدار حل نہ نکلے. بالکل. So let's take a short commercial break here.